रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 मार्च और पाकिस्तान में मंगल की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। आज की पहली और अफसोसनाक खबर आज की ये है कि कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस, जिसमें 400 से 450 मुसाफिर सवार थे, उन्हें बलूचिस्तान के इलाके डाडर में इंतहा पसंद कह लें, शर पसंद कह लें, अस्करियत पसंद कह लें, अलहदगी पसंद कह लें, उन्होंने अगवा कर लिया है उन मुसाफिरों को और ट्रेन को यरगमाल बना लिया है, हाईजैक कर लिया है। जी हाँ, बहुत ही अफसोसनाक खबरें आ रही हैं और बहुत ही ख़तरनाक खबरें आ रही हैं। पहले तो ये सब कुछ हुआ क्या है, इसकी आपको पूरी डिटेल देते हैं, क्योंकि अब इस ट्रेन को यरगमाल हुए कोई 10 से 12 घंटे हो चुके हैं। पहले तो आपको इसका बैकग्राउंड सारा बता देते हैं कि हुआ क्या है आज, फिर अभी तक हुकूमत की तरफ से क्या रिस्पांस है, आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में क्या होने जा रहा है, इमरान खान साहब का आज का बयान और उसके ऊपर हुकूमत का रद्द अमल, और पाकिस्तान किस सिमत जा रहा है। ऊपर से सदर ट्रंप इस वक्त अमेरिका के सदर हैं। ओवरऑल हमारे जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो क्या देख रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का अयादा करेंगे। बहुत ही अहम व्लॉग है, इसको पूरी तफसील के साथ सुनिएगा। तो पहले तो बैकग्राउंड कि आज ये कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन, जैसा मैंने आपको बताया, बलूचिस्तान में दर्रा बुलान के इलाके डाडर में इसे अस्करियत पसंदों ने या इंतहा पसंदों ने इस ट्रेन पर हमला किया, इसको यरगमाल बना लिया। इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है और उन्होंने बाकायदा इस पर प्रेस रिलीज़ जारी की हैं। कोई छुप छुपा के उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की हैं, अपने लेटर हेड पर जारी की हैं, और उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन BLA की मुजीद ब्रिगेड, STOS और फतह स्क्वाड के खसूसी सरमचार जो हैं वो मुश्तरका तौर पर अंजाम दे रहे हैं। अब सिचुएशन ये कि ये ट्रेन जा रही थी एक सुरंग में, बिल्कुल ऐसी जगह पर ट्रेन की पटड़ी को पहले आगे से बम धमाके से उड़ाया गया। ज़ाहिर है पटड़ी नहीं थी तो ट्रेन को रुकना पड़ा, उसके ऊपर फायरिंग की गई। ट्रेन के ड्राइवर जिनका तल्लक कसूर पत्तोकी वगैरह के इलाके से है, मंज साहब, उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। ट्रेन ज़ाहिर है रुकवा ली गई और उसके बाद ट्रेन के ऊपर फायरिंग की गई। बहुत सारे लोग वहीं ज़ख्मी और हलाकतें हुई। फिर 400-450 लोगों को यरगमाल बना लिया गया और उसके बाद ट्रेन की कुछ बोगियों को, उनमें से लोगों को उतार के उसको आग भी लगा दी गई। अब इस सुरंग के अंदर वो ट्रेन है और वहाँ पर यरगमाल बनाया, जो मीडिया की रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं। अब इसमें यह भी समझना है आपने कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। कुछ इन्फॉर्मेशन लेटर ऑन करेक्ट होगी, कुछ अभी करेक्ट है, कुछ अभी करेक्ट नहीं होगी। सो हम पूरी ईमानदारी से जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है वो आपके सामने रिपोर्ट कर देते हैं। कल फिर जब वक्त गुजरेगा, दिन का उजाला होगा और मामलात और इसमें से जहतें निकलेंगी, तो जो भी इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके सामने रखेंगे। तो अभी तक फिर आगे दोबारा इन्फॉर्मेशन ये आई कि सिक्योरिटी ज़राए ने भी तस्लीम किया कि बिल्कुल ट्रेन जो है ये अगवा हो गई, यरगमाल हो गए लोग, और हम मुश्किल इलाका है, सड़क भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बड़ी मुस्तैदी से वहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं। अब ये बीच में शामिल करना कि मुश्किल इलाका है, सड़क भी नहीं है, इस तरह के साने में ये मुझे प्रेस रिलीज़ की समझ नहीं आई या टिकर्स की समझ नहीं आई। बहरहाल सिक्योरिटी ज़राए ने ये टिकर्स चलवाए। अब वहाँ पर ट्रेन को जो आग लगी उसकी वीडियोज़ भी सामने आ गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और जो लोकल रिपोर्टर्स हैं वो भी अब बहुत कुछ बता रहे हैं, और सिक्योरिटी ज़राए ने यह बताया है कि हमने औरतों और बच्चों को बीच में से या 80 के करीब अफराद को जो है वो छुड़वा लिया, जो यरगमाली हैं उनसे रिहा करवा लिया है। लेकिन दूसरी तरफ से यरगमाली ये कह रहे हैं कि हमने खुद बच्चों और औरतों को छोड़ दिया है, और कुछ और अफराद को, ज़ाहिर है उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह देखे होंगे जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से होगा, उनको छोड़ दिया होगा। जो बसों में पहले होता है शनाख्ती कार्ड देखकर जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। पंजाबी अगर होते हैं तो उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। शायद वैसा ही काम किया होगा, क्योंकि अगर यरगमालियों से सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये बंदे रिहा करवाए होते तो फिर वो औरतें और बच्चे तो ना होते ना, फिर और लोग भी होते, ज़्यादा लोग होते। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, जो रिपोर्टर हैं ग्राउंड पर बलूचिस्तान से, वो ये बता रहे हैं कि इस ट्रेन में ज़्यादा तादाद, और शायद 100 से भी ज़्यादा तादाद हमारे सिक्योरिटी के एहलकारों की है। ऐसे सिक्योरिटी के एहलकार वो फ़ौज में से भी हो सकते हैं, दूसरे इदारों में से भी, जो
بلوچستان میں خصوصاً کوئٹہ کے علاقے میں سرو کر رہے ہیں اور چھٹیاں گزارنے کے لیے پیچھے اپنے گھر جا رہے ہیں. عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے, اور اس حوالے سے انہیں ٹرین میں سے وہاں پر اب یرغمال بنا لیا گیا ہے. ابھی جو یہ بلوچستان لبریشن آرمی ان کے جو ترجمان ہیں, جیند بلوچ ان کا نام ہے, جنہوں نے اپنے لیٹر ہیڈ پر یہ انفارمیشن جاری کی ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ پہلے مرحلے میں انہوں نے 8 پاکستانی فوجیوں کو شہید کیا ہے اور دوسرے مرحلے میں 12 کو. تو ابھی تک 20, یہ ان کا کلیم ہے, وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹرو اٹ از, بٹ یہ ان کا کلیم ہے جو میڈیا پر, سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ 20 پاکستانی فوج یا پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے جو اہلکار ہیں انہیں ابھی تک شہید کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی جیسے ہم نے آپ کو ٹرین کے ڈرائیور کا بتایا, اور بھی جو سویلین ہیں ان کا قتل عام وہاں پر کیا جا چکا ہے. اب یہ جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے یہ کہتی ہے اپنی پریس ریلیزز میں کہ اگر ہمارے خلاف آپریشن کیا گیا اور ٹرین کے قریب آیا گیا تو جتنے ہمارے پاس یرغمالی ہیں, ایک رپورٹ کہتی ہے کہ 186 یرغمالی ہیں, دوسری رپورٹ یہ کہتی ہے کہ تقریباً 250 کے قریب یا 250 کے قریب یرغمالی ہے, ایک رپورٹ کہتی ہے 280 کے قریب ہیں. لیکن ٹوٹل لوگ جو تھے وہ 400 سے 450 تھے. 80 لوگ جو ہیں 80 کے قریب, جس میں کوئی 43 کے قریب خواتین ہیں, کچھ بچے ہیں, یہ لوگ یقینی طور پر اس ٹرین میں سے رہا ہو کر, ابھی یہ نہیں پتا, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے خود چھوڑیں, یہ کہتے ہیں ہم نے رہا کروائیں, بٹ وٹ ایور دا ریالٹی وہ قریبی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ چکے ہیں. تو اگر یہ 400 کا نمبر لگا کے آپ یہ کریں تو 300 بندے میں سے کچھ شہید ہوئے ہوں گے اور باقی ان کے قبضے میں ہوں گے. اب سب سے پہلا سوال تو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 400 بندوں کی ٹرین کو بم دھماکہ لگا کے اڑایا گیا, فائرنگ کی گئی. ظاہر ہے اگر 400 بندوں کو یرغمال بنانا ہے تو کوئی 50, 100, 200 بندہ تو آیا ہوگا نا. اور اگر یہ بھی اب اطلاعات ہیں کہ اس ٹرین میں سے, اور یہ خود گورنمنٹ یہ اطلاعات دے رہی ہے, یہ مصدقہ اطلاع ہے, یہ غالباً ہمارے وفاقی وزیر نے یہ اطلاع دی ہے کہ کوئی 70-80 لوگوں کو یہ لوگ ٹرین سے اتار کے دور پہاڑوں میں لے گئے. اب وہ نمبر ظاہر ہے 70-80 بھی ہو سکتا ہے, 170 بھی ہو سکتا ہے, ادھر کو گن تو رہا نہیں, لیکن یہ کنفرم کر دیا ہے کہ وہ ٹرین میں سے لوگوں کو اتار کے پہاڑوں کی طرف لے گئے. اب ظاہر ہے پیدل تو لے کے نہیں گئے ہوں گے اور خود بھی پیدل نہیں آئے ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی 100-200 انتہا پسندوں نے لشکر کشی کی ہے ٹرین کے اوپر 400 لوگوں کی ٹرین پر, تو کوئی 100 بندہ موو کیا ہوگا, کوئی 20-50 گاڑیاں موو کی ہوں گی, انہی بڑی گاڑیوں میں بٹھا کے ان لوگوں کو لے کے گئے ہوں گے یرغمالیوں کو. یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ہماری ایجنسیز جو ہیں ان کو پتہ نہیں تھا. گیو می اے بریک. مطلب اتنی بڑی نالائکی ہماری اور نااہلی کے اتنا بڑا ایک پورا بریگیڈ موو ہو رہا تھا دہشت گردوں کا, اینڈ وی آر انویئر. چلیں کوئی اکا دکا کسی نے چھپ چھپا کے دہشت گردی یا 4 نے یا 5 نے یا 10 نے کر لی. یہ تو ظاہر ہے 400 لوگوں کی ٹرین کو روکنا یہ 5 یا 10 لوگوں کا کام تو نہیں. اب یہ تو پہلی چیز تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جب یہ موومنٹ ہو رہی تھی, اتنی بڑی موومنٹ, اور پوری ٹرین کو یرغمال, تو ہماری اس ٹائم ایجنسیز, سیکیورٹی فورسز تو بات کی بات ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کہاں تھیں جو کہتی ہیں ہمارا چپے چپے پر ہماری نظر ہے اور بھرپور طریقے سے ہم اپنے جو فرائض ہیں ان کو انجام دے رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد جب یہ کام ہو گیا, یہ یرغمال ہو گئے, تو اس کے بعد جو سیکیورٹی فورسز نے پہلی انفارمیشن جاری کی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تو بتایا کہ یہ ہو گیا ہے, اتنے لوگ ہیں, یہ بھی بتایا. یہ ابھی تک سیکیورٹی فورسز سے نہیں آیا کہ سیکیورٹی فورسز کے کتنے لوگ اس میں مسافر کے طور پہ ہیں. یہ جو گراؤنڈ پہ صحافی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 100 کے قریب ہیں. پھر سیکیورٹی فورسز کے جو سیکیورٹی ذرائع سے خبریں چلوائی گئیں وہ یہ تھیں کہ ماسٹر مائنڈ جو ان کا ہے اس کا رابطہ ان کا افغانستان میں. اچھا, یہ اب ایک نیا شوشہ ہے. اب ماسٹر مائنڈ ان کا افغانستان میں, اب آپ نے چیزیں کنیکٹ کرنی ہیں. پچھلے دنوں حامد الحق صاحب جو ہیں ان کو جب شہید کیا گیا مدرسہ حقانیہ میں, تو فوراً سے پہلے ہم نے کہا کہ یہ بھی افغانستان سے معاملہ ہے. پھر عرفان صدیقی کی سٹیٹمنٹ یاد کریں, انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے جو امریکی اسلحہ رہ گیا ہے افغانستان میں, ظاہر افغان طالبان کے پاس ہے, وہ ہم نے وہاں سے بازیاب کروانا ہے, واپس لانا ہے, کیونکہ وہ ہم پر دہشت گردی پر استعمال ہو رہا ہے. پھر BBC آج رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے جو دہشت گردی کی ہو رہی ہے افغانستان سے اس طرف, اس کی توجہ جو ہے وہ پوری دنیا کی پاکستان نے بیان دے کے مبذول کروائی ہے کہ یہ سب کچھ افغانستان سے ہو رہا ہے. پھر آگے جو اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کے مستقل مندوب ہیں منیر اکرم صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ یہ کالعدم TTP دہشت گرد تنظیموں کے لیے چھتری بن گئی ہے
اور ٹھوس شواہد ہیں کہ کابل حکام حملوں کی سرپرستی کر رہے ہیں. تو پاکستان اقوام متحدہ میں بھی کابل کی طرف اشارہ کر رہا ہے. پھر دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان دنیا کی جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان اس جنگ میں ناکام ہوا تو پوری دنیا غیر محفوظ ہو جائے گی. پوری دنیا کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, پھر دنیا بھی محفوظ ہو سکتی ہے اگر وہ ہمارے ساتھ مل کے جنگ کریں. تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ہم ایک افغانستان کے اندر یا اس کے بارڈر پر یا اس طرف ایک نئی جنگ کرنے جا رہے ہیں. ہم امریکہ کے ساتھ مل کے وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ خد و خال ہم آپ کو پچھلے 10-15 دن سے بتا رہے ہیں. عمران خان صاحب تو اشارہ بہت پہلے سے کر رہے تھے, لیکن ہم سب کو بعد میں سمجھ آئی ظاہر ہے. تو وہ خد و خال جو ہیں وہ اب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو اب امریکہ کو دعوت ہے کہ آپ کا اسلحہ بھی ہم نے وہاں سے, اور یہ ہمارے ہاں بھی سارا دہشت گردی وہیں سے ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے آپ بھی تو مخالفت برائے مخالفت. نہیں جناب, ایسا نہیں. 90 کی دہائی اور پھر 2000 کی دہائی میں اور آج سے 8-10 سال پہلے, بلکہ آج سے 4-5 سال پہلے تک ہمیں ویڈیوز دکھائی جاتی تھیں پوری قوم کو, اور پوری قوم کے سامنے رکھا جاتا تھا کہ یہ جو BLA ہے یہ ہندوستان سے آپریٹ ہو رہی ہے, انہیں اسلحہ وہاں سے ملتا ہے, ٹریننگ وہاں سے ملتی ہے, ٹریننگ کیمپس کی ویڈیوز, پھر ان کا علاج وہاں پر ہوتا ہے, ان کو ساری مالی معاونت وہاں سے ملتی ہے, اور انڈیا جو ہے وہ پورے کا پورا انوالو ہے بلوچستان کے اندر یہ سب کچھ کروانے میں. لیکن اب انڈیا مسنگ ہے. اب ہم انڈیا کا نام نہیں لے رہے, کیونکہ صاحب بہادر جو ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں. بڑے صاحب بہادر کی بات کر رہے ہیں, امریکہ بہادر کی, وہ ناراض نہ ہو جائے اس سے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر افغانستان یہ اتنے بڑے بڑے نقصان وہاں ہوں گے, اب ایک تجزیہ سوشل میڈیا پہ میں نے پڑھا کہ اگر اتنی بڑی دہشت گردی ہوگی تو پوری دنیا کو سمجھ آئے گی نا کہ یہاں پر کتنا بڑا ایشو ہے. یا تو اب یہ کتنا بڑا ایشو ہے جو بن گیا ہے, اس کے بعد افغان طالبان یا اس سارے خطے میں پھر جنگ تو لگی جانی ہے ایسے معاملات کے اندر. تو ایک تو یہ, تو اب ہندوستان کا تو نام ہم کہیں لے ہی نہیں رہے. کوئی BLA کے ساتھ ان کا اب کنیکشن جو ہے وہ ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے, نام ہی نہیں لے رہے ہم, کیونکہ ہم شاید بڑے صاحب بہادر کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں مل کے ہم افغانستان کی طرف جو ہے وہ لشکر کشی کرتے ہیں. دوسرا اس کا پہلو ایک اور بھی ہے. بلوچستان کے اندر بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ بھی ہے کچھ نہ کچھ, اور چائنیز وہاں کام بھی کر رہے ہیں, معدنیات بھی ہیں. آپ نے حال ہی میں یوکرین کا معاملہ سارا سن لیا ہے, اور آپ کو اب یہ سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ وہاں پہ بھی جہاں اور بہت سارے پہلو ہیں جنگ کے, میں یہ نہیں کہہ رہا یہی ایک پہلو ہے, جہاں اور بہت ساری جہتیں ہیں, ڈائمنشنز ہیں, پہلو ہیں اس جنگ کے, وہاں ایک پہلو منرلز کا بھی ہے, معدنیات کا بھی ہے, جس کے اوپر اب ڈیل پھنسی ہوئی ہے کیونکہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں ان منرلز کو. اور اب بلوچستان بھی منرلز رکھتا ہے اور بڑے قیمتی منرلز رکھتا ہے, وہاں پر چائنا بھی ہے. تو اب اگر اتنی دہشت گردی بڑھے گی تو پھر چائنا کو تو وہاں سے جانا پڑے گا, اور جہاں جہاں اتنی زیادہ دہشت گردی ہو, امن و امان کا مسئلہ ہو, وہاں پھر امریکہ بہادر کا ہونا یا ان کی فوجیں ہوں تو وہ تو ایک بنیادی اصول طے ہوا ہے, انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی. تو ایک تو آپ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیے. اچھا, دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پچھلے سال جولائی سے یہ حملے شروع ہوئے, اور ہم نے بالکل اس طریقے سے ریاکٹ نہیں کیا, اس طریقے سے ان کو محفوظ نہیں کیا, بلکہ جولائی سے لگاتار یہ حملے بڑھ رہے ہیں. اور ہم اتنی دیر میں ججوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگا رہے ہیں. ہم نے یاسمین راشد کو جیل میں رکھنا ہے, ہم نے ختیجہ شاہ کو رکھنا ہے, ہم نے عالیہ حمزہ کو رکھنا ہے, ہم نے یہ والے کام کرنے ہیں. ہم نے جو PTI کا رینک اینڈ فائل اس کو توڑنا ہے, پریس کانفرنسز کروانی ہے, PTI کے معاملات کو ہم نے خراب کرنا ہے. ہماری پوری انٹیلیجنس ایجنسیز پنجاب میں لوگوں کو لتر پولا کرنے پہ لگی ہوئی ہیں, اور چودھری اجاز منڈی بہودین سے ان کی 100 سالہ ماں کو ہم نے بستر سے نیچے پھینکنا ہے, ہم نے پولیس گردی کروانی ہے, چار دیواری کی تباہی کرنی ہے. ہمارا فوکس ادھر ہے, اور پچھلے سال جولائی سے جو BLA اور سب کچھ ہے اس کا فوکس اس طرف ہے. اچھا خیر, اب 70 سال سے ہم وہاں پر معاملات چلا رہے ہیں, ظاہر ہے بلوچستان کے اندر ہماری فوج, ہماری ایجنسیز, اور 70 سال کا نیٹ افیکٹ آج کیا ہے کہ بلوچستان ایفیکٹولی ملک کی 65% آبادی کے لیے نو گو ایریا بن گیا ہے. اب آپ کو میری بات بہت معیوب لگ رہی ہوگی, لیکن یہ حقیقت ہے, دس اگلی ٹروتھ. پنجابی تو بلوچستان اب نہیں جا سکتا نا, جائے گا تو شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کر دیا جائے گا, انلیس کہ اس کے پاس سیکیورٹی ہو, کوئی محفوظ طریقہ ہو. عام پنجابی تو اب رسک نہیں لے سکتا. 65% جو ہے وہ پنجاب کی پاپولیشن ہے. اب اس کا مطلب 65% ملک کی پاپولیشن جو ہے وہ بلوچستان ان کے لیے نو گو ایریا بن گیا. اب بنگلہ دیش میں ایسے حالات نہیں تھے, اس سے بہت بہتر حالات تھے. نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے, وہ نو گو ایریا نہیں تھا وہاں پر عام پاکستانیوں کے لیے. آخر پہ کہیں بنا ہو, مارچ کا جو ہم نے آپریشن شروع کیا تھا 25 مارچ
1971 کا جو ہم نے آپریشن شروع کیا تھا، اس کے بعد کہیں کسی سٹیج پر نفرتیں اس لیول پہ گئی ہوں، لیکن اس سے پہلے تو نو گو ایریا نہیں تھا. یہ تو اب آپ جان رہے ہیں کب سے ہے معاملات. لیکن ہم نے بلوچستان کو کیا دیا ہے؟ ہم نے سرفراز بگٹی صاحب دیے ہیں. ہم نے بلوچستان کو محسن نقوی صاحب دیے ہوئے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے یہ سارا کام کرنا. ابھی چند مہینے پہلے ہی ان کا بیان تھا کہ یہ دہشت گرد، ان کو تو پتہ ہی نہیں ایک ایس ایچ او کی مار ہے. اب میرا خیال ہے علاج تو یہی ہے کہ ایک ایس ایچ او ان کی پسند کا ان کو دیا جائے، ان کے کان پہ ایک لگائی جائے اسلام آباد میں، اور انہیں کہے یہ لو پکڑو ایس ایچ او اور جاؤ اس ٹرین میں سے دہشت گردوں کو چھڑواؤ. یہ جائیں ذرا صاحب. اور اب مسئلہ چودھری نظام الدین صاحب کا یہ ہے کہ ہرارکی چیک کریں. پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، وزیر داخلہ جو ہیں وہ محسن نقوی ہیں. محسن نقوی جو پی سی بی میں بری طرح فیل ہوئے کرکٹ میں، پاکستان سب سے پہلے کرکٹنگ ٹورنامنٹ میں سے باہر نکلا. یہ ہیرا دیکھیں، ہمیں چودھری صاحب کے رشتہ دار ہیں، یہ ہیرا انہوں نے دیا ہوا ہے کہ پی سی بی بھی تباہ، ملک کا لا اینڈ آرڈر بھی تباہ، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. وہ کہہ رہے ہیں، چلیں پھر کہتے ہیں بڑی جی سخت زبان استعمال ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. اب آپ دیکھیے محسن نقوی صاحب جو ہے نا، ہر بندہ فار ایگزامپل کو ڈاکٹر ہے، پائے کا ڈاکٹر ہے یا وکیل ہے پائے کا. جیسے میں ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، وہ پائے کے وکیل ہیں، سیاست میں آئے ہیں تو وہاں بھی اچھا پرفارم کر رہے ہیں کیونکہ وکیل اچھے تھے، چانسز زیادہ تھے کہ وہ ادھر بھی اچھا پرفارم کریں گے. میں بڑی معذرت سے یہ ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، بہت ہی احترام سے، معذرت سے، کہ جو محسن نقوی صاحب تھے وہ ایک ٹچے قسم کے صحافی تھے، معذرت کے ساتھ، ایک بلیک میلنگ، ایک بڑی سطحی قسم کی صحافت کرتے تھے وہ. اور آپ سوچیں آپ انہیں کہاں تک لے گئے کہ آپ نے انہیں پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیا، آپ نے انہیں وزیر داخلہ، تو انہوں نے وہی ہی از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ بیانڈ ہز کیپیسٹی. جو ان کی کیپیسٹی، جو ان کی طبیعت ہے، وہ وہی پرفارم کر رہے ہیں. تو پھر یہی انجام ہونا تھا پاکستان کا، کوئی اور انجام تو نہیں ہونا تھا جب آپ نے ایسے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے. اب 3 وزیر ہیں اس ٹائم وزارت داخلہ میں، تینوں خاموش ہیں. محسن نقوی، طلال چودھری اور خٹک صاحب تو ویسے ہی اس وقت تو وہ حنوط ہوئے ہوں گے بیچارے، ویسے ہی انہوں نے کیا بولنا ہے، اور بولنے بھی کیا، ان کو وزارت داخلہ کے سامنے سے نہیں کسی نے گزرنے دینا. طلال صاحب بولے ہیں تو پیڑا ہی بولے ہیں، انہوں نے جو 1-2 بیان دیے ہیں وہ آپ کو ابھی بھی ایک آدھ اور بھی رکھتا ہوں تو آپ خود سمجھیں گے. محسن نقوی کا تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ وہ تو اب ٹکر جاری ہوئے ہیں، ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نظر نہیں آئی، نہ ان کا وہ ایس ایچ او نظر آیا، نہ وہ خود آئے. اچھا اب دوسری طرف چلتے ہیں. دوسری طرف اخلاقی جو بدنمائی ہے، گھٹیا پن ہے، گندگی ہے، وہ پاکستان کے میڈیا پر آج دیکھنے کو ملی ہے. پی ٹی وی مکمل خاموش. ابھی تک پی ٹی وی کا ہم نے ٹائم لائن چیک کی ہے سوشل میڈیا پر، پی ٹی وی کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی، ایکس اکاؤنٹ کی، کوئی اس کے بارے میں انہوں نے ٹویٹ نہیں کیا، کوئی قوم کو اپڈیٹ نہیں کیا. قومی چینل ہے، 400 سے زیادہ لوگوں کی ٹرین یرغمال ہوئی ہے، سیکیورٹی فورسز کے لوگ بیچ میں یرغمال ہوئے ہیں، عورتیں بچے، اور کوئی چلیں آپ پروپیگنڈا سے بیسی خبر دے دیں، کوئی خبر نہیں. اے آر وائی تحریک انصاف کے اندر کے اختلافات، اور شیر افضل مروت صاحب بیٹھے وہاں پر تحریک انصاف کے اوپر حملے کر رہے ہیں. اے آر وائی یہ ڈسکس کر رہا ہے جس ٹائم ملک تقریباً حالت جنگ میں ہے. اے آئی کے پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت، وہ ظاہر ہے وہ جو پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اس کے اختلافات کے اوپر من گھڑت خبریں دی جا رہی ہیں. ہم ٹی وی سندھ میں نہری نظام کے اوپر خبر دے رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ باتیں اہم نہیں ہیں، لیکن ذرا نیرو جو ہے وہ چین کی بانسری کیسے بجا رہا ہے وہ ذرا چیک کریں. ایکسپریس نیوز اپوزیشن کی احتجاجی تحریک کو ڈسکس کر رہا ہے، اور پی ٹی آئی کو ایک نکمی اپوزیشن کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے دیکھیں ان سے تو احتجاج بھی نہیں ہوا. جیو ماڈرن گورنمنٹ اسکول سسٹم کے اوپر بات کر رہا ہے کہ اسکول سسٹم ماڈرن مریم نواز صاحبہ بنا رہی ہیں، اور مطلب وہ اس ٹائم وہ ایک آپ یہ کہیں پالش مار رہا ہے. اچھا 92 نیوز جو ہے وہ علیمہ خانم صاحبہ اور ان کے وکلا کے ساتھ من گھڑت جھوٹی ایک خبر بنا کے کہ کوئی بحث ہوئی ہے یا ہوئی بھی ہوگی. از دس امپورٹنٹ اس وقت کہ عمران خان کی بہن اور عمران خان جو جیل میں قید ہیں اور 600 دن کے قریب ہونے والے ہیں، اور ناحق اور ظلم ہے اس پورے خاندان کے اوپر، بشرا بی بی قید ہیں، اور پھر عمران خان کی بہنیں کس طریقے سے سب کا مقابلہ کر رہی ہیں. اگر ان کی کسی وکیل کے ساتھ کوئی بات ہوئی بھی ہے تو آپ سوچیں اگر آپ کے گھر میں ایسا چیلنج ہو تو ہم لوگ اس کا مقابلہ سب کیسے کریں گے. لیکن 92 نیوز کی خبر وہ ہے. اچھا صرف یہ خبریں ہی نہیں، غریدہ فاروقی تمغہ امتیاز، تمغے بڑے ہیں ان سب کے پاس،
وہ کہہ رہی ہیں کہ مارنگ بلوچ جو ہے وہ اس کی مذمت کرے گی کہ نہیں. یہ جو ابھی پتہ نہیں کہ کتنے لوگوں نے وہاں قتل ہونا ہے, شہید ہونا ہے, کیا ہونا ہے, ابھی ٹرین کی بوگیوں کو آگ لگی ہے, آگے کیا ہونا ہے, لیکن مارنگ بلوچ سے فوری ہمیں مذمت چاہیے. اچھا جی, اس کے ساتھ نجم ولی, وہ بھی مارنگ بلوچ. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے, جی ہاں درست سن رہے ہیں آپ, تھوڑی مین کے چند سال پہلے جب اپوزیشن میں تھے تو یہی ہماری مریم باجی جا کر مارنگ بلوچ کے دھرنے میں بیٹھتی تھی اور وہاں بیٹھ کر ان سے یکجہتی کرتی تھی اور کہتی تھی بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک طرف پاکستانی میڈیا کا حال یہ ہے, دوسری طرف ABC نیوز جو انٹرنیشنل ہے وہ اس کو کور کر رہا ہے اور بہت بڑا ایونٹ کہہ رہا ہے. مائیکل کوگل مین, BBC تمام اس کو کور کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں صحافت کا حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور ہمارے جو سیکیورٹی ذرائع ہیں, حکومتی ٹاؤٹ ہیں, حکومتی بمبو ہیں, وہ اس بات پر متفق ہیں کہ بھارت کا دور دور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بھارت اب BLA کی مدد نہیں کرتا, BLA لیڈرز بھارت نہیں جاتے. اجیت دوول جو ہیں ان کی ڈاکٹرائن اب انہوں نے توبہ کر لی ہے پاکستان کے بارے میں, BLA کے بارے میں. کلبھوشن کی گرفتاری جو بلوچستان سے ہوئی تھی وہ ہم نے پتہ نہیں جھوٹ بولا تھا یا کیا تھا, یا مطلب اس پہ نہیں بات کر رہے کیونکہ آپ نے تو ہمیں یہی بتایا تھا کہ وہ کلبھوشن BLA کو ہی آپریٹ کرنے وہاں آیا تھا, تو اب وہ کوئی بات نہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ معاملات افغانستان کی طرف ہم نے لے کے جانے ہیں. اچھا, اسی اسنا میں عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا. اب ٹویٹ تو ان کا ظاہر ہے لکھوایا گیا ہوگا آج صبح جب جیل میں لوگ 10 بجے گئے, اس ٹائم عمران خان صاحب نے لکھوایا ہوگا. سوچا انہوں نے اس سے پہلے کل شام کو ہوگا یا آج صبح سوچا ہوگا, اور صبح 10 بجے انہوں نے انسٹرکشن دے دی. وکلا باہر آئے, انہوں نے کہا عمران خان نے یہ کہا ہے. وہ ظاہر ہے پھر وہ ٹویٹ ہوتے, لیکن ٹویٹ ہوا کب؟ اس حادثے کے بعد. تو اب خواجہ آصف صاحب نے اس حادثے کی ذمہ داری بھی عمران خان پہ ڈال دی. پا دیو سب کچھ پا دیو عمران خان دیو, پیو دیو پترو سب کچھ پا دیو. عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں, جو کہ آج صبح انہوں نے لکھوایا جب یہ سانحہ نہیں ہوا تھا, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جسے نوٹ کریں, انہوں نے ملک میں بڑھتی دہشت گردی اور بلوچستان کی صورتحال کے اوپر روشنی ڈالی اور کہا کہ یہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اس وقت عدالتی نظام کو مینج کرنے, تحریک انصاف کو توڑنے, عمران خان کو جیلوں میں رکھنے, قوم کے اوپر ظلم کرنے پہ لگی ہوئی ہے, ان کو اپنا اصل کام کرنا چاہیے اور دہشت گردی اور سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. یہ ٹویٹ انہوں نے صبح کیا ہے, مطلب صبح بتایا ہے, لیکن خواجہ آصف نے اس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان دیا کہ یہ دیکھیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, اور یہ صاحب جو ہیں یہ اس ٹائم بھی تنقید کر رہے ہیں اور دہشت گردی کے معاملے کو ہوا دے رہے ہیں. اور یہ مطلب انہوں نے, ان کو یہ نہیں عقل کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوں, ابھی انہوں نے وہاں سے تو ٹویٹ نہیں کیا نا, ٹویٹ تو صبح کا دے دیا ہوا ہے. تو یہ ان کی حالت ہے. اس طرح کے کم ترین لوگ ذہنی طور معیار کے جو ہیں وہ چودھری نظام الدین نے ہمارے اوپر مسلط کر دیے ہیں. اور دوسری طرف میں یاد کر سکتا ہوں کہ 26 نومبر کو ڈی چوک میں نہتے اور پرامن شہریوں کو جس طریقے سے ہم نے سنائپروں سے نشانہ بنایا. بلوچستان کا BLA پوری ٹرین اغوا کر لیتا ہے, ابھی تک ہمارا کوئی سنائپر نہیں پہنچا, کسی نے ان کا نشانہ نہیں لیا تو ہمیں نہیں بتایا گیا کہ وہاں بھی سر کھول دیے گئے ہیں. تو دس از ویری اسٹرینج. آخر پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے, مرشد اس کو تو ہم سے ہی فرصت نہیں ملی. وزیر داخلہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے وہ قذافی اسٹیڈیم 14 ارب کا بناتا ہے, اور اس کے بعد انڈر پاس بناتا ہے, پل بناتا ہے, وہ پل بھی بیٹھ جاتے ہیں, انڈر پاس بھی بیٹھ جاتے ہیں, سڑکیں بھی بیٹھ جاتی ہیں, قذافی اسٹیڈیم بھی لیک کر جاتا ہے. جو ہمارے چیف صاحب ہیں ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, وہ کھجوروں کے درخت لگا رہے ہیں چولستان جا کے, میلہ مویشیاں جا رہے ہیں. اور عمران خان نے کیونکہ جیل کے اندر سے ٹویٹ کیا ہے, سارا کچھ اس نے کیا ہے, ٹانگ دو اسے, لٹکا دو اس کو, میرا مطلب ڈال دو, ہر چیز عمران خان پر ڈال دو. اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا بھی اس ملک کے ساتھ وفا نبھا رہا ہے, اس ملک کی قوم کے ساتھ وفاداری نبھا رہا ہے. آخر پر میری دعا ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں جو گراؤنڈ پر لڑ رہی ہیں وہ اس سارے سانحے پر قابو پائیں. ہمارے نہ ہی سیکیورٹی فورسز کے جوان, نہ ہی ہمارے جو سویلین ہیں ان کی کوئی جان جائے. میری اللہ سے دعا ہے کیونکہ وہ ماؤں کے بیٹے ہیں, جو اندر یرغمال ہیں وہ بھی, اور جو لڑ رہے ہیں وہ بھی, وہ دونوں ہمارا خون ہے, ہمارے جسم کے حصے ہیں. یہ جو تنقید ہم کرتے ہیں یہ ظاہر ہے ان کی پالیسیز پر کرتے ہیں, جن پالیسیز کی وجہ سے یہ معاملات کو اس سے نہج پر لے آئے ہیں. لیکن جو وہاں فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں, ہماری دعائیں ان کے لیے, اللہ ان کو کامیاب کرے اور دہشت گردی کے اس ناسور سے ہماری جان چھڑوائے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.